हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती साहब सिद्धा तशरीफ ला चुके हैं और अब इंशाअल्लाह ताला दर्स कुरान करीम शुरू होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिही व नबिय्यिही व रसूलिहिल करीमिल अमीनिल अज़ीज़िर रऊफ़िर रहीम व अला आलिही व अस्हाबिहिल अफ़ज़लीनल अकरमीन अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअब्दुल्लाह व ला तुशरिकू बिही शैआ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रसूल बरकत के लिए धीरे धीरे दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सूरतुन निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 35 तक का दर्स हो चुका है। गुज़श्ता दर्स में बिलखुसूस इज़्दिवाजी जिंदगियाँ, ज़ौजैन के हुकूक और दोनों के दरमियान मुश्किलात और परेशानियों के हल के लिए जो कुरान पाक ने आयत नंबर 34 और 35 के ज़रिए सोल्यूशन पेश किया था, हम सब महजूज हुए। अल्लाह पाक हमारी घर की तमाम निस्बतों को और रिश्तों को अज़मत बख्शे और सबको सलामत रखे, सबको इज़्ज़त व आबरू का जीना नसीब फरमाए। आयत नंबर 36 में बड़ी अहम बात है। अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही। यूँ तो ये अशरा मग़फ़िरत का चल रहा है। अल्लाह ताला आपकी हम सब की मग़फ़िरत फरमाए और जो भी बरक़ात व सआदात इन लम्हों में रखे हैं अल्लाह आपको हम सबको नसीब फरमाए। वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, और अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। और जब इबादत के बाद तुम्हें मौका मुयस्सर हो तो वबिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो। माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक का ये वन साइडेड और पॉजिटिव हुक्म है। यानी मतलब ये है कि माँ बाप क्या कर रहे हैं, कौन कैसे हैं, ये औलाद को देखने का हुक्म नहीं है। माँ बाप की हैसियत से उनके साथ हुस्ने सलूक किया जाएगा। इसीलिए माँ बाप पर तरबियत की जिम्मेदारी है, तालीम की जिम्मेदारी है और उनकी सिंचाई नशोनुमाई की जिम्मेदारी है। ताज़ीम की जिम्मेदारी औलाद पर है, रिस्पेक्ट की जिम्मेदारी औलाद पर है। चुनांचे अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद इरशाद फरमाया कि माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करो, और उसके बाद फरमाता है वबिज़ी कुर्बा, और करीब तर रिश्तेदारों, जो करीब के रिश्तेदार हैं, कुर्बत वाले हैं, आपसे जो करीब हैं, उनके साथ भी हुस्ने सलूक किया करो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि वो मोमिन नहीं जिसका पड़ोसी उसके खौफ में हो। हम लोग पड़ोसी का मतलब क्या समझते हैं? जो आपसे पॉजिटिव है वही पड़ोसी है, अगरचे वो 2 घर के बाद हो और आपके घर के बाजू में कोई है और पॉजिटिव नहीं है तो आप उसे दुश्मन या आपसे खौफजदा वो रहते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पड़ोसी के हुकूक को ईमान के साथ जोड़ा है। इरशाद फरमाया है वो मोमिन नहीं, उसका ईमान नहीं जिसका पड़ोस उसके खौफ से खौफ में हो। और अल्लाह सुब्हानहू आगे फरमाता है कि वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक के बाद पड़ोसी का हक है। जरा तरतीब भी देखिए आप। ज़कात के बाद में भी मैंने इशारा किया था कि सबसे पहले अपने खानदान को, अपने चचाओं, अपने खालाओं और अपने उनके बेटों, उनके भाइयों, ये सबको मुकद्दम रखिए।
دشمنیاں بھی ہیں تو اس کو بالائے طاق کیجیے، دوسروں کے ذریعے سے ان تک رقم پہنچائیے اگر اللہ نے آپ کو دیے۔ ایٹیٹیوڈ عبادت میں نہیں ہونی چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، تواضع اور انکساری ہی عبادت کی جان ہے۔ جس عبادت میں تواضع اور انکساری نہ ہو وہ عبادت قبول نہیں۔ اسی لیے تو عبادت کا معنی ہی ہے اپنے آپ کو انتہائی ذلیل سمجھنا۔ عبادت کہتے ہیں غایت التذلل، نہایت ہی ذلیل سمجھ کر کے مالک حقیقی، عزت والے، متکبر حقیقی کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دینا۔ آپ سوچیں جب کوئی مجرم کو بلایا جاتا اور ان کو پنش کرنے کی بات ہو تو سب سے پہلے آج کی تاریخ میں اگر سمجھاؤں تو کیا کہا جاتا ہے؟ چلو کان پکڑو، اس کے بعد کہا چلو اٹھی بٹھی لگاؤ۔ اب آپ سمجھیے یہ کیا ہے؟ یہ دنیاوی جو یہ پنش کی جو طریقے ہیں یہ وہی اللہ کی عبادت سے اخذ کیے گئے۔ گویا آپ ہم سب جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کہاں لے جاتے ہیں؟ آپ کان کے پاس لے جاتے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں اے اللہ کان پکڑتی ہوں، اب گناہ نہیں کروں گی۔ اب اگر آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ لگتا ہے اللہ ابھی بھی ناراض ہے تو جھک جاتی ہیں، آپ رکوع میں چلی جاتی ہیں، اے اللہ معاف کر دینا۔ اب بھی احساس یہ ہو کہ اب بھی اللہ ناراض ہے تو پھر آپ آخری انتہا سجدے میں کر دیتی ہیں۔ اب تو ایک دم بالکل جیسے پیٹ میں منہ ڈال دینا بولتے ہیں، انتہا کر دیا آپ نے۔ تو ایک مجرمانہ اور ایک گناہگار کی انتہا کر دیتی ہیں آپ ہم سب، چاہے وہ شاہ ہو یا گدھا ہو۔ ہر مومن جب نماز پڑھتا ہے تو اس کا تصور یہی ہوتا ہے کہ ہم انتہائی درجے کے اللہ کے پاس کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ تو زکوٰۃ کا عنوان بھی یہی رہنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی عبادت ہے، فرائض میں سے ہے، پیلرز آف اسلام میں سے ہے۔ اس لیے جو بھی آپ زکوٰۃ یا خیر خیرات آپ کر رہے ہیں اس میں بھی یہ ہو کہ جس کو ہم دے رہے ہیں ان کی ہمیں دعا لگے اور اللہ راضی ہو جائے، یہ آپ کا ضمیر نفس ہو، یہ ضمیر ایمان ہو، تب جا کر کے قبول ہو۔ سوچیں اللہ فرماتا ہے میری عبادت کے بعد اگر کوئی رسپیکٹ کا حقدار ہے تو وہ ماں باپ ہیں، اور اس کے بعد اگر حقدار ہے تو قریب تر کے لوگ، والیتاما پھر یتیم بھی حقدار ہے، والمساکین مسکین بھی حقدار ہے، والجار ذی القربہ پھر قریب تر رشتہ دار کے رہنے والے بھی رشتہ دار ہیں۔ کیا بات ہے! نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کے حوالے سے بتاؤں تشریحات اسلام کے آئینے میں کہ اگر آپ کے والد کے کوئی دوست ہے اور والد کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد بھی اس دوست کو باپ کا درجہ دینا ضروری ہے۔ ہوتے ہیں نا کہ ہمارے ابو کے دوست ہیں، کزن ہیں، فرینڈ ہیں، ان کی بھی عزت ویسے ہی کرنی ہوگی جیسے والد کی عزت کرتے ہیں۔ چچا باپ کی منزل میں ہے، باپ کا انتقال ہو جائے تو چچا کا وہی رسپیکٹ ہوگا۔ آپ یہاں پر ون سائیڈڈ نہ سمجھیں، غلطیاں اپنی جگہ پر ہیں لیکن حکم اسلام اپنی جگہ پر ہے۔ کردار و عمل کی بنیاد پر نفرتیں ممکن ہے، لیکن جو اللہ نے انہیں اسٹیٹس دیا ہے، لیول دیا ہے، اس کا آپ کو احترام کرنا ہوگا۔ رب فرماتا ہے یتیموں کے بعد مسکینوں کا درجہ، اور پھر مسکینوں کے بعد جو رشتہ دار کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں اور ان کے جو رشتہ دار ہیں، چاہے وہ دور کے کیوں نہ ہو، والجار الجنب دور کے بھی رشتہ دار کیوں نہ ہو، والصاحب بالجنب اور بازو والے کیوں نہ ہو، وابن السبیل اور یہ جو مدرسے کے بچے ہوتے ہیں نا، مسافر ہوتے ہیں، یہ سب مسافرین ہوتے ہیں، دین کے لیے جو نکلتے ہیں۔ سفر میں آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ گھر سے آپ مالدار نکلے ہوں، پیسے والی ہوں، لیکن سفر میں آپ کا بٹوا چوری ہو جائے، یا آپ مسکین ہو جائے، غریب ہو جائے بظاہر، تو آپ کو بھی زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ وہ ابن السبیل میں وہ بھی حضرات ہیں۔ ابھی ہمارے کبھی مسجدوں میں آ جاتے ہیں کچھ نوجوان، کہتے ہیں ہمارا بٹوا چوری ہو گیا ہے، کسی نے چرا لیا ہے، ہمارا گھر وہاں ہے، ہم پیسے والے ہیں لیکن ہمیں کرائے کی ضرورت ہے، ابھی ہم نہیں جا سکتے، تو ان کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔
ہاں تعاون تو کر ہی سکتے ہیں، لیکن زکات کی بھی رقم دے سکتے ہیں، اگرچہ وہ اپنے گھر میں مالدار ہیں، لیکن مسافر ہونے کی حیثیت سے ان پر بھی زکات لینا جائز ہے۔ اللہ آگے فرماتا وما ملکت ایمانکم، پھر جو گھر کے تمہارے کام کرنے والے ہیں، یاد رکھیے گا جو غیر مسلم بچے بچیاں کام کرتے ہیں ان کو زکات جو فرض ہے وہ نہیں دے سکتے آپ، لیکن جو خیرات ہے انسانیت کے ناطے ان کو آپ دے سکتے ہیں، جو آپ کے یہاں کام کرتی ہیں، جیسے میں نے قربانی میں بتایا تھا کہ ان کو بھی گوشت کا عنوان ہے۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ ریاکار کو پسند نہیں کرتا، دکھاوا، فخر، ایٹیٹیوڈ، گھمنڈ، غرور کرنے والے کو محبوب نہیں رکھتا ہے۔ کون ہے فخر کرنے والے؟ اللہ نے فرماتا الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، بخیلی اور کنجوسی کرتے ہیں، اور ویأمرون الناس بالبخل، خود بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخیلی کا حکم دیتے ہیں۔ ارے دیے تو کم ہو جاتا، وہاں کون بھی مدد نہیں کرتے، کہاں سے لے کے بیٹھے ہیں، چلو کمائے ہو کھاؤ اچھا ہے۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چھپاتے ہیں وہ دولت، وہ فضل الہی، وہ انعام الہی جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہی ہے، میں نے شاید شروع ہی میں کہا تھا، روز زکات کے حوالے سے کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو اب وہ ایسی مجبور ہو جاتی ہے کہ ہو گیا، اب وہ 20 تولہ سونا بھی نہیں دکھ رہا گھر میں جو رکھا سو ہے، اور ان کے جو بینک بیلنس ہے وہ سب بھی نہیں دکھ رہا، بس شوہر مر گیا تو غریب ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے، ہر عاقل بالغ پر، مالک نصاب پر زکات فرض ہے، اگر سال گزر گیا ہو اس کے مال پر تو۔ کسی کے انتقال سے کوئی، جیسے ہم خاندان میں کوئی انتقال کر جائے تو کیا نماز چھوڑ دیں گے آپ پڑھنا؟ نہیں ہے۔ تو ایسے ہی یہ مجبوری، یہ ایموشنل عنوان نہیں ہونا چاہیے ہمارے معاشرے میں یا ہمارے اندر، یہ چھپنے چھپانے کی بات تو ہونی نہیں چاہیے۔ بینک میں ہزاروں پیسے، LIC پالیسی کیا نہیں ایک دم بالکل۔ ارے ایک بھائی تو پلاٹ خریدے ہوئے ہیں شمشاد میں، اور خرید کر کے حضرت اس سے تو کچھ بھی نہیں آ رہا، آپ کیا اس کی بھی زکات نکال دے کیا؟ میں کہا نہیں نکالتے تو ہمارے نام لکھ کے چھوڑو۔ آپ دیکھیے پورے ایک دم پسینے آنے لگے، مطلب زکات کے معاملے میں آپ اتنا ایزی لے رہے ہیں کہ پلاٹ کی کوئی حیثیت نہیں، اور اگر کہہ دیا گیا کہ آپ خیرات کر دو، جب حیثیت ہی نہیں ہے تو خیرات کر دو، حیثیت بن جائے گا۔ کہ نہیں، یہی ہے آپ کا ایمان، یہاں پر یہی ہے جانچا جا رہا آپ کا ایمان۔ یاد رکھیے گا ایکسٹرا جو بھی آپ کے پاس گھر ہے، ایکسٹرا جو بھی آپ کے پاس مال ہے، چاہے وہ مال تجارت کیوں نہ ہو، ضرورت اصلیہ کے علاوہ نیڈڈ فار لائف، آپ کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں لائف کے لیے، جو گزارنے کے لیے، جیسے 2 ویلر ہے، 4 ویلر ہے، کپڑے ہیں، سامان ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اگرچہ پورے بھرے ہوئے ہیں تھیلے کے تھیلے، یہ سب ضرورت کی چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے سونا، یہ ضرورت کی چیزیں نہیں ہے، پہنو نہ تو پہنو چلتا، لیکن کھانا پینا اس کے بغیر جی نہیں سکتے، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں۔ سونے چاندی، مال، دولت، پلاٹس، یہ سب اپنے ایک گھر کے علاوہ جس میں آپ رہ رہی ہیں آرام سے، وہ ضرورت ہے بس۔ اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے پاس گھر ہیں، جتنے بھی آپ کے پاس پلاٹس ہیں، سب کی کرنٹ قیمت لگائی جائے گی اور اس پر 2.5% ہوگا، یہ دھیان میں رکھیے۔ اور یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ بندوں کے کہنے سے آپ نہیں دیں گی، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اسے چھپائیے نہیں، رب فرماتا ہے چھپانے والے اور واریوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ جب آپ کو اللہ ہی پسند نہیں کرتا تو آپ کی زندگی کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو اللہ پسند نہیں کرتا ان کو جو اپنے مال کو چھپاتے ہیں، بہانے بناتے ہیں کہ اس سے تو کچھ نہیں آ رہا ہے، نہیں آ رہا ہے۔ 10,000 میں خریدے تھے 20 سال پہلے، آج 10 لاکھ روپے قیمت ہے اس کی، کیسا نہیں آ رہا؟ 5 سال بھی لگ جائیں گے تم کو اتنے پیسے کمانے میں، قیمت تو آٹومیٹک پڑ رہی ہے زمین کی، نہیں آ رہا کیسے بول رہے ہیں؟ زراعت ہوتی تبھی آتا، نہیں۔ اس لیے پلاٹس وغیرہ بھی اگر آپ کے شوہر بھائی کوئی بھی خریدے ہوئے ہیں یا آپ میں سے ہے تو ان کی کرنٹ جو قیمت ہے ابھی، اس کو قیمت لگا کر اس کا 2.5% نکالنا فرض ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اشارہ دیکھ رہے آپ کہ یہ چیزیں جو کہی، یعنی میری عبادت کرنا، شرک نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا،
पड़ोसियों का लिहाज करना, यतीमों का लिहाज करना, मिस्कीन का लिहाज करना, फिर रिश्तेदार के जो रिश्तेदार हैं उनका लिहाज करना, आजू बाजू वालों के लोग अड़ोस पड़ोस का लिहाज करना, मुसाफिर का लिहाज करना, और गुलामों का घर में जो काम करते हैं उनका लिहाज करना। ये सब के बाद अल्लाह फरमा रहा है कि हमने काफिरों के लिए जिल्लत का अजाब तैयार कर रखा है। कुछ इशारा समझ रहे हैं इससे? यानी अगर इनमें से किसी में भी कमियां बेशियां नजर आई तो ये कुफ्र के हद तक जा सकती है बात, क्योंकि काफिरों के लिए जिल्लत का आजाब है। यानी ये सब काम करना ईमान वाले और वालियों की शान है, इनके अलावा करने वाले काफिर होते हैं। इसलिए अल्लाह पाक आपको हम सबको बचाए, महफूज रखे कि ये जो हुकूक अल्लाह ने हमें अपने और अपने बंदों के हवाले से पेश किए हैं उनकी पासदारी में कोई कमी बेशी ना हो। बिलखुसूस ज़कात वगैरह के हवाले से बड़े पॉजिटिव होकर के आप निकालें, खुश होकर निकालें, खुद भीख दें और खुद कहें मंगता का भला। ऐसा उन्वान हो कि जिसको आप दे रही हैं उनसे दुआ लेने का एक उन्वान बन जाए कि अल्लाह आपको अच्छा रखे। अल्लाह ने फरमाता वल्लज़ीन युनफ़िक़ून अम्वालहुम रिअअन नास, और वो लोग जो अपने माल को लोगों के दिखाने के लिए खर्च करते हैं। आज आप देखिए, याद रखिएगा, इफ्तार पार्टी में मत जाइएगा, हाँ दावत इफ्तार में जरूर जाइए, जहां पर अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, ये पढ़कर दावत की जा रही हो वहां जाइए। और जहां पर दावत से पहले खजूर की नुमाई हो रही हो, आपको खिलाते वक्त फोटो लिए जा रहे हो, ऐसी दावत में मत जाना, वरना दावत क्या वो रोजे पे भी असर पड़ता। अल्लाह फरमाता रोजा खास मेरे लिए है, यानी मेरे को दिखाओ बस। लेकिन यहां कजन को खजूरा खिला रहे हैं, फेसबुक पर पोस्ट कर रहे हैं अम्मा, और कमेंट्स है वाओ, वो कमेंट्स में आ रही है कि अल्लाह ताला कबूल फरमाए। कहां से कबूल करता जी? लोगों को दिखाने के वास्ते रोजा रखने वालों का रोजा कबूल नहीं होता। अल्लाह पाक ने पहले ही कह दिया है कि रोजा खास मेरे लिए है और उसका बदला मैं दूंगा। इसमें खुदा और बंदे के दरमियान कुछ भी नहीं आनी चाहिए। इसलिए शो पटक के लिए जो दावत इफ्तार या पार्टियां हो रही हैं उनमें हरगिज़ शिरकत न करना। ये अल्लाह ने गोल्डन मौके दिए हैं, चांस दिए हैं, इसको फरामोश न करना। अपनों में बैठकर दुआओं के साथ, वक्त कबूलियत दुआ है, दुआओं की कबूलियत के तसव्वुर में आप इफ्तारी करो। रब फरमाता है कि जो अपने माल को लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं, वला युमिनून बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर, और वो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर यकीन नहीं रखते, वमन यकुनि शैतानु लहू करीनन, तो सुनो उसके लिए शैतान दोस्त बन जाता है। या अल्लाह, एकदम बर वक्त लगता है दर्स आया है आज का। मैं यकुनि शैतानु लहू करीनन, और जिसका शैतान दोस्त हो जाए, फसा करीना, उसका वो बहुत बुरा दोस्त है। करीना बोलते हैं साथ साथ रहने वाले। मतलब ये कि अगर लोगों को दिखाने के लिए आप माल खर्च कर रही है, रियाकारी के लिए खर्च कर रही है, तो सबसे पहले तो ये अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान न होने की दलील है। और दूसरा कि उस माल के खर्च करने के बाद शैतान की हम नशीनी आपको हासिल होगी, रहमान की नहीं। रहमान आपसे प्यार नहीं करेगा, शैतान आपसे प्यार करने लगेगा। सोचे, माल भी आपने खर्च किया और खर्च करने के बाद रहमान भी न मिला। हमें चाहिए कि जो भी माल हम खर्च कर रहे हैं, उस माल को अल्लाह की रजा के लिए खर्च करें, तब जाकर के आपका खर्च करना अल्लाह के लिए होगा, रहमान के लिए होगा। बड़ा एकदम अजीब सा ये महसूस हो रहा है कि बताइए, हमने अपना माल खर्च किया, इसका मतलब ये हुआ खर्च रहमानी भी होता है और खर्च शैतानी भी होता है। तो रियाकारी के लिए खर्च किए तो वह शैतानी खर्च है, और अगर अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह और यौम आखिरत पर यकीन के लिए कि हमें अल्लाह ताला इसका बदला दे आखिरत में, तो फिर रहमान आपका वाह वाह वाह। आयत नंबर 38 तक एक दो आयत और सुने। वमाज़ा अलैहिम लौ आमनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर,
اور انہیں کیا ہو گیا ہے؟ کاش اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے، وانفقوا مما رزقهم اللہ، اور اللہ کے دیے منہ سے وہ خرچ کرتے، وکان اللہ بہم علیما، اور اللہ ان کو اچھی طرح خوب جانتا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ ذرہ برابر بھی بندوں پر ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، بندوں پر بھی اور بندوں کے اعمال کے حوالے سے بھی۔ چنانچہ فرماتا وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر ایک نیکی تم دو گی، ایک نیکی دو گی، یضاعفھا، تو اس کو کئی گنا کر دے گا اللہ تعالی۔ یعنی آپ ایک کوانٹٹی میں ایک ہے تو اسے کتنا کر دے گا وہ اللہ جانتا۔ وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور پھر اپنے خاص نگرانی میں یا اپنی جانب سے اجر عظیم اس کا عطا کرے گا۔ اجر عظیم کا مطلب جانتے ہیں، یعنی آپ کو دے گا اور اس کی عظمت کا اظہار بھی کرے گا کہ دیکھو تم نے کیا دیا تھا اور میں نے اس کا بدلہ کیا دیا، میں نے اس کا بدلہ کیا دیا ہے، اور پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے، تو خوش ہے یا نہیں۔ خلاصہ یہ کہ آج کے درس کا کہ آپ ہم سب جو بھی عبادت کر رہی ہے، چاہے مالی ہو یا بدنی ہو، یہ اللہ کی رضا کے لیے کیجیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں۔ آنکھوں سے آنسو گر گئے تو یاد رکھیے گا کہ وہ رضائے الہی کا عنوان بنتا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، رب کو دکھانے کے لیے۔ رب کو کہیے آپ کہ اللہ تو نے دیا تھا اور تیرے حکم سے میں نے اس کا استعمال کیا ہے، 40 میں سے 1 دے دیا ہے، 100 میں سے 2.5 نکال دیے ہیں، اب میرے لیے 97.5 کو برکت والا بنا دینا مولا۔ دیکھیے آپ اس سال آپ 2,500 نکالے ہیں نا، آئندہ سال انشاءاللہ 5,000 نکالنے کا آپ کو اللہ کی توفیق دے دے گا، کیونکہ رب کا وعدہ ہے اگر تم میری نعمت کا شکر کرو گے، اور شکر یہی ہے کہ جو میں نے کہا ہے اس پر عمل کرو گے، اسی زاویے سے اس مال کو خرچ کرو گی تو میں خوب بڑھاؤں گا۔ تو بڑھانے کا وعدہ رب نے کیا ہے، دنیا میں بتائیے کسی کو بھی آپ دیں، بڑھانے کا وعدہ ہے نہیں، یہ اللہ پاک کی رضا کے لیے آپ دیں گی تو اللہ کہتا ہے ہم اس کو بڑھائیں گے۔ خلاصہ درس یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مالی بدنی عبادت کو اسی وقت قبول کرتا جب اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، کسی کو دکھاوا اور شو پٹک کے لیے نہیں ہو۔ یہ آج خاص طور سے جملے اس لیے بولے جا رہے ہیں کہ آج آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے دیکھ بھی رہی ہوں گی کہ ان کی طرف سے دعوت ہے، ان کی طرف سے دعوت۔ یاد رکھے غیروں کی دعوت میں جائیں نہیں، کیونکہ یہ خالص مسلمانوں کی عبادت کا عنوان ہے۔ آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ یہ کوئی پارٹی وغیرہ نہیں ہے، وہ کر رہے ہیں کریں جا کر کے۔ سیاسی پارٹیاں اگر مسلمان ہیں اور دعوت کا دعاؤں کا شریعت کا پاس لحاظ ہے تو ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، رخصت ہے، لیکن نئے سال میں ایک بار آئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو آپ اس کو بھی شو پٹک میں گزار دیں گی، ایسا ہرگز نہ کریں۔ جو عبادت کر رہی ہیں آپ چاہے مالی ہو یا بدنی، وہ اللہ کی رضا کے لیے کیجئے اور محسوس کیجئے کہ روزہ کا مقصد کیا تھا اور ہم کو اس کا کیا ملا۔ عام دنوں کی طرح اگر وہ ہو گیا تو فائدہ نہ ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رمضان کی فضیلت دیگر مہینوں پر ایسے ہے جیسے اللہ کی فضیلت بندوں پر ہے۔ باپ رے باپ، اللہ کی فضیلت، خالق کی فضیلت مخلوق پر ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے اس رمضان کا، اور اس کو بھی آپ جو ہے عام گزار دیں گے، ریاکاری دکھاوا میں گزار دیں گے، ایسا نہ ہو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مالی بدنی ہر طرح کی عبادتوں کو قبول فرمائے، آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔